अस्सलाम वालेकुम, 7 न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेजबान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों में जो है बहुत ज्यादा ड्रग का जो ट्रेंड है इंक्रीज होता जा रहा है। बच्चे शायद इसको नहीं समझते हैं कि ये फैशन ट्रेंड है, लेकिन उसका ज़हनी जिस्मानी तौर पे क्या असर होता है, किस तरह से ऑर्गन जो है मुतासिर होते हैं, हार्मोन्स मुतासिर होते हैं। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद हसनैन साहब, जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या किस तरह से ज़हनी और जिस्मानी तौर पे बच्चे जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बच्चे जो हैं वो किस एज के बच्चे जो हैं जो ड्रग्स को एज अ फैशन जो है अडॉप्ट कर रहे हैं और बाद में उनकी आदत बन जाती है? अच्छा, इसमें सबसे पहले हम बात करते चले तो हमारे पास जो मेजरली देखने को मिल रहे हैं वो 14 से 15 साल के बच्चों से लेके 25 से 26 साल के बच्चों तक हैं। मतलब कि वो बच्चे जो 9th 10th O levels A levels में है, वहां से आप स्टार्ट हों और यूनिवर्सिटी के बच्चों तक जो है ये चीज आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। हाई एजुकेशन के तरफ अभी ना जाएं, अगर मैट्रिक का बच्चा है 9-10 में, तो वो भी ये चीज जो है उसमें मुब्तला हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब स्कूल के बच्चों में ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, कॉलेजेस के बच्चों में ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं। आप देखेंगे जब भी कहीं कोई ऐसा रैकेट पकड़ा जाता है जो ड्रग्स के ऊपर काम कर रहा है तो उनका मेजर टारगेट जो होता है वो स्कूल और कॉलेजेस होते हैं। यूनिवर्सिटी का नाम कम ही आपको देखने को मिलता है क्योंकि कॉलेजेस में बच्चों को टारगेट करना इजी है एज कम्पेयर टू यूनिवर्सिटीज में। लेकिन स्कूल्स में इतना इजी है, बच्चों को मिलता कहाँ से है ड्रग? स्कूल के बच्चों को देखें, इसमें इस तरह से होता है कि जो हम इस टाइम एशिया में सबसे ज्यादा देख रहे हैं वो ये कि स्कूल में डिफरेंट बच्चे हैं या आपके कोई स्टाफ हैं जो बच्चों को इस तरफ लगाते हैं, या पहले होता था बिल्कुल इसमें स्टाफ हो सकते हैं। ब्रेक टाइम में कोई कैंडीज वाला है, अब डिफरेंट ड्रग्स की डिफरेंट फॉर्म्स हैं और उनको डिफरेंट तरीके से यूज किया जाता है। मसलन कॉमन जो है वो क्या है? कॉमन इस टाइम जो बच्चों को लगाया जा रहा है वो है आइस। आइस क्या चीज है? आइस एक ऐसा नशा है जिसके अंदर आप एक दफा जिसको कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी में आपका डोपामिन लेवल जो है वो काफी ज्यादा रेज हो जाता है। बिल्कुल। अब डोपामिन लेवल जो होता है, डोपामिन का काम है ये ऐसा एक प्लेयर हार्मोन है, इससे आपको खुशी मिलती है। अब हमारी बॉडी में जितना डोपामिन है वो एक नॉर्मल लेवल पे है, मतलब किसी की कोई इंक्रीमेंट हुई है, कोई ऐसा काम हुआ है तो उसको जो खुशी मिलती है वो डोपामिन की वजह से है। इसी के साथ साथ जब हम देखेंगे कि एक 10% डोपामिन रेज हो रहा है और किसी भी इस तरह की ड्रग आइस वगैरह की वजह से वो 100 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। उससे क्या है, आप देखेंगे कि उसका जो खुशी का लेवल है वो समझेगा कि मैं पता नहीं कहाँ हूँ। इससे क्या होता है, एक तो बच्चों में नींद कम हो जाती है और कुछ लोग जो हैं इसको इसलिए भी जो सबसे गलत चीजें इस्तेमाल करते हैं कि हम जो पढ़ेंगे वो हमें याद हो जाएगा। नींद कम हो जाती है। बिल्कुल नींद कम हो जाती है, पुरसकून रहते हैं। बिल्कुल। इसमें होता ये आपका डोपामिन लेवल जब रेज हो जाता है, आप बहुत ज्यादा आपकी अटेंशन हो जाती है हर चीज में, आप बड़े फ्रेश हो जाते हैं। लेकिन वो फ्रेश जो है वो सिर्फ देखने में आप अपने आप को फील कर रहे होते हैं, अंदर से आप अपनी बॉडी को खत्म कर रहे होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसका इफेक्ट अगर आपकी बॉडी पे आ रहा है तो उसको आप रिवर्स 99% केसेस में नहीं कर सकते। और ये ऐसी ड्रग्स हैं जिससे एक बंदा नहीं सिर्फ सफर करता, पूरी एक फैमिली सफर करती है। लेकिन रिहैब सेंटर्स जो बने हुए हैं वो तो ये क्लेम करते हैं कि इस नशे के आदी भी जो हैं वो 100% जो है वो बिल्कुल बहाली की तरफ आ जाते हैं। तो क्या ये गलत, सारी बातें गलत हैं? बिल्कुल, नशे के जो आदी हैं उनको बहाली की तरफ लाया जा सकता है, लेकिन उसमें ये चीज मैटर करती है कि वो कितना क्रॉनिक है। मतलब जो आप बात कर रहे हैं आइस की, इस तरह के नशे के जो लोग आदी हैं, जब आप उनको नशा नहीं देते तो वो सुसाइड्स की तरफ जाते हैं, या दूसरे नंबर पे वो इतने वायलेंट हो जाते हैं कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे न्यूज में हमारे पास बहुत सुनने को मिलता है कि कहीं किसी बंदे को मर्डर कर दिया गया है। जब आप पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, बैक एंड से बंदे को पकड़ा जाता है तो वो ड्रग एडिक्टेड होता है। उसका मतलब क्या होता है कि आप जब ड्रग एडिक्टेड होते हैं तो इन चीजों में बहुत जल्दी आप आ जाते हैं, लोगों को, दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाना और अपने फायदे के लिए थोड़ी ड्रग के लिए, तो इससे बचना चाहिए। हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो हमारी गवर्नमेंट एंटी नारकोटिक फोर्स बहुत अच्छा काम कर रही है इस पे।
ہر دوسرے تیسرے دن آپ دیکھتے ہیں اسکول کالجز کی سراؤنڈنگ سے بہت بڑے بڑے جو گروپس ہیں ان کو پکڑا جاتا ہے اس چیز میں کہ وہ بچوں تک وہ چیز سپلائی نہ ہو سکے، اور 70 to 75% تک اس چیز کو آپ کور بھی اب تک کر چکے ہیں پنجاب میں، اور یہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن اسی کے ساتھ اگر ہم اور چیزوں کی بات کریں، لیکن بچے اس طرف آتے کیسے ہیں کہ دوست جو ہیں وہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ اچھا یار ایک دفعہ ٹرائی تو کرو. بہت سے کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دوست زبردستی جو ہیں ٹرائی کے چکر میں ساری زندگی کا روگ لگ جاتا ہے. ایسے ہی ہے. اب میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا چلوں. کچھ ٹائم پہلے انہوں نے لاہور میں اس طرح سے گروپ پکڑا تھا جو ڈرگز سپلائی کرتے تھے. اب ان کا مین طریقہ کار کیا تھا؟ وہ کینڈیز کی فارم میں دیتے تھے، کینڈیز کی فارم میں، بسکٹس کی فارم میں، بسکٹ کے اندر جو کریم کی فیلنگ ہے اس کی فارم میں، اس طرح سے وہ بچوں تک وہ چیزیں پہنچاتے تھے. اب ہمارے ہاں کیا ہے، جب بچوں نے تو وہ چیز لینی ہے، اب 100 میں سے 2-3 بچے یا اسکول میں جو لوگ ہیں کالجز میں وہ اس طرف ہیں، یا اس کے کالجز میں تو اسٹوڈنٹس ہی ایڈکٹڈ ہیں، جو باہر جن کی کمپنیز خراب ہیں وہ ایڈکٹڈ ہیں، وہ اپنے کالج میں اپنے جو باقی کلاس فیلوز ہیں ان کو بھی اس طرف لگاتے ہیں. اس سے کیا ہے، ایک دفعہ لینے سے آپ کا جب ہارمون لیول انکریز ہوتا ہے آپ بہت اچھا محسوس کرتے ہیں، خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ ون ٹائم ہے. اس کے بعد آپ کی وہ مجبوری کیوں بن جاتا ہے؟ جب آپ کی باڈی دیکھتی ہے کہ میں نے 10 ٹائمز ڈوپامین کو انکریز کرنا ہے تو اس کا ڈوپامین 100 ٹائمز کیسے انکریز ہو گیا؟ تو باڈی، آپ کی باڈی کو سیو کرنے کے لیے آپ کا جو سسٹم ہے وہ خود ڈوپامین بنانا چھوڑ دیتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ اس کی باڈی میں انف ڈوپامین ہے. اب ہوتا کیا ہے، جب اس ڈرگ کا اثر ختم ہوتا ہے تو آپ کو ڈوپامین تو چاہیے، لیکن آپ کی باڈی ڈوپامین نہیں بنائے گی وہ کیمیکل، اسی لیے کیونکہ اسے پتا ہوگا کہ اس کے پاس سفیشینٹ اماؤنٹ موجود ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ڈرگز ملیں. اگر نہیں ملتی تو وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں، اینگزائٹی میں، پینک اٹیکس میں، وہ لیور کو اپنے خراب کر رہے ہوتے ہیں، کڈنیز کو. یہیں سے بات کنٹینیو کریں گے. چلتے ہیں ہم اپنی دوسری گیسٹ کی جانب. روبی علی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ مائنڈ سائنسز ایکسپرٹ ہیں. چلتے ہیں ان کی جانب اور ان سے یہی میں سوال کروں گی کہ جب ایک ریہیب سینٹر میں یا مائنڈ سائنسز ایکسپرٹ جو ہے وہ نشے کے عادی افراد کو کس طرح سے بحالی کی طرف لاتا ہے، یا لانا اتنا آسان ہے یا بہت ایک میجر ٹاسک ہے؟ السلام علیکم. الحمدللہ. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں بہت ساری باقی بیماریوں کی طرح ہم ایک بیماری، جیسے ہم کہتے جی فلاں کو کوئی سویئر بیماری، کینسر ہے، فلاں واٹ ایور کوئی بھی ہے، اس کو بھی ایک بیماری کی طرح سوسائٹی میں سب سے پہلے ایکسیپٹ کیا جائے، اور اس کو ہم لوگوں نے ایک وہ کہہ لیں کہ اس کو ایز ان پیشنٹس کو، ان کو پیشنٹ کہا جائے. ہم لوگ ان کو گناہ گار سمجھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں سوسائٹی میں سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے. دیکھیں اس میں بہت ساری، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ بعض بچے پلیئر میں سٹارٹ کرتے ہیں، بعض ڈپریشن میں آتے ہیں. ہمارے 2 طبقات، ایک بہت زیادہ ہائی اور ایک بہت، ہم اس میں کہیں کہ وہ لو طبقہ، ان میں زیادہ جو ہیں ان میں وکٹمائز دیکھنے میں ہے. سب سے پہلے اگر ہم یہ بات دیکھی جائے کہ مینٹل ہیلتھ اس میں کس طرح سے ڈسٹرب ہوتی ہے، ابھی انہوں نے سارا ڈاکٹر صاحب نے جیسا ڈیٹیل میں بتایا کہ کس طرح سے پیشنٹ جو ہے اس میں پلیئر فیل کرتے ہیں، وہ اس کو کرنے کے لیے بار بار ان چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں. اور یہ سروے میں دیکھنے میں آیا روج کے اس وقت آئس کے نشے کی اگر ہم بات کریں تو بوائز میل سے زیادہ فیمیل اس کی ایڈکٹ سروے میں آ رہی ہیں، بالکل آ رہی ہیں. اور اس میں دیکھیں پریشانی کے علاوہ میں کسی بھی ایک چیز کو ٹارگٹ نہیں کروں گی، لیکن جو ایک تلخ حقیقت ہے وہ ہم بتانا میں ضرور چاہوں گی. ہم لوگوں نے جتنا بھی سروے کیا گیا، ہماری زیادہ تر وہ بچی ہیں جو اسپیشلی، دیکھیں بہت سے پیرنٹس جو یہاں پہ آ رہے ہیں، مینس جو بچوں کو توجہ نہیں دے پا رہے ہوتے، زیادہ ہاسٹلائز بچیوں میں یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے. اور یہ سروے کیا گیا اور یہ بالکل ایک اکیلے کی تلخ حقیقت ہے. اب جب آئس پہ جس طرح بھی بات کی کہ پلیئر پہ آئس صرف آئس سے سٹارٹ ہوتی ہے اور اینڈ جو یہ بہت زیادہ برائیوں میں جا کے ختم ہوتا ہے. اب اس کی اگر ہم بات کریں کہ اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں، سب سے پہلے آپ اپنے اس پیشنٹ کو، اس کو پیشنٹ کی طرح ڈیل کریں. اور ہمیں اپنی گورنمنٹ سے ضرور یہ بات کروں گی کہ جہاں پہ آپ تمام باقی بیماریوں کے ہاسپٹل میں الگ الگ وارڈ، ڈائگنوسٹک سینٹرز اور ہر چیز بنائی جا رہی ہے، اس کو بھی خدا کے لیے پاگل خانوں اور تھانوں تک محدود نہ رکھیں.
یہ پیشنٹ ہے, یہ ہماری ہمدردی کے مستحق ہے. ان کے ساتھ سینٹر بنا تو دیے گئے ہیں جہاں پہ ان کو بڑا جو ہے دیکھیے ابھی بھی گورنمنٹ لیول پہ اگر ہم بات کریں, کیونکہ عروج اس کا علاج اتنا مہنگا ہوتا ہے, اسپیشلی آبویسلی میڈیسن کی ساری ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں, اور وہ ہر بندہ ہر پیرنٹس کو افورڈ نہیں کر پاتے. تو اس کی وجہ سے پھر آگے کے کیا ہوتا ہے, بہت عرصے تک تو یہ بیماری کو اس کو ایک چھپایا جا رہا ہوتا ہے, اس بچے کو ایک ٹیبو کی طرح ایک سوسائٹی میں ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, اور ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے جب ہمارے ہاتھ سے بات نکل جاتی ہے, سب سے پہلے پیرنٹس اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز کو فوکس کرنا سیکھیں. خدا کے لیے یہ آپ کی پونجی ہے, آپ کا آنے والا سرمایہ ہے, بچوں کی آپ نے پرائیویسی کے نام پہ اپنے بچوں کو خود ان جو ہے تباہیوں کے حوالے کر دیا. سوسائٹی کو بعد میں بلیم کرے, سب سے پہلے بچہ وکٹمائز کہیں نہ کہیں. دیکھیں چاہے پلیئر میں آیا بچے کو اتنے مواقع کیوں دیے جا رہے ہوتے کہ پیرنٹس اس کو فوکس نہیں کرے. سب سے بڑی بات کہ آپ بچے کی تربیت میں کہاں لگنے دیتا ہے. دیکھیے عروج, پھر ماں باپ کس چیز کی, اگر آپ نے تربیت پہ کیوں نہیں دھیان دے رہے اپنے بچوں کی. سب سے پہلا اصول اپنے گھر کا بنائیں. جب آپ کو خود نہیں پتا کہ پیرنٹس کیا کر رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں, پھر آپ سوسائٹی کو بلیم نہیں کر سکتے. آپ کا بچہ گھر آتا ہے, آپ یہ دیکھیں آپ کا بچہ خود کو آئسولیٹ کر رہا ہے, ایک دم بچے کی ایکٹیویٹیز میں چینج آیا, بچے کی ہیلتھ یا تو زیادہ وہ خوراک کی طرف جا رہا ہے, یا زیادہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا, اس کی نیند کو چیک کرے, اس کے دوستوں کی سوسائٹی کو چیک کرے. یہ تو بچے تو دیکھیں جو ایک بندہ ایک کام کر رہا ہے اس کو اس میں پلیئر بھی مل رہا ہے, سکون مل رہا ہے, ڈپریشن میں ہے تو اس کو ایک ریلیف مل رہا ہے, تو وہ کیسے آپ کو, وہ تو کبھی بھی نہیں چاہے گا. یہی چیز ہم نے فوکس کرنی ہے کہ آپ سب سے پہلے اگر پیرنٹس ان کے ساتھ اپنی بانڈنگ کو جو ہے اسٹرانگ کریں. سیکنڈلی آپ ضرور فوکس کریں کہ آپ کا بچہ کن ایکٹیویٹیز میں ہے, اسپیشلی جب جسے یہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں, آپ تو بات کریں 9th-10th کے بچوں میں اس طرح 1-2 کیسز دیکھنے میں 6th-7th کلاس کے بچوں میں یہ چیز یہ دیکھنے میں آ رہی ہے. 7th کلاس کے بچوں کو مطلب اتنا ایزی ایکسیس ہے کہ ہر کوئی جو دیکھیں یہ اس وقت نہیں ہے. عروج دیکھیں سب سے پہلے جو ہے نا ان کو عادی کیسے بنایا جاتا ہے کسی چیز کو, آہستہ آہستہ اس کو جب اس ماحول میں لے کے آیا جاتا ہے, سب سے پہلے تو اس کو ایزی ایکسیس دی جاتی ہے. جب اس کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ ایڈکٹ, ہم لوگ بولتے ہیں ایڈکشن ہوتی کیا ہے, یہی تو چیز ہے. جب آپ ایک چیز کے عادی ہو جاتے ہیں پھر وہ آپ کو عادی مجرم بناتے ہیں, یہی تو چیز ہے. اور کیا ہے, جب آہستہ آہستہ ان کے ایکسیس آتی ہے, پھر آہستہ آہستہ جب وہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں, پھر ان کو مجبور کیا جاتا ہے, پھر وہ فیئر انفیئر جس طرح بھی سورسز سے وہ ان کو لا کے دے رہے ہوتے ہیں. آپ کو شاید آپ کے نالج میں بھی یہ چیز ہے, یہ پورا ایک مافیا ہے. یہ کہیں یہ نہیں ہے کہ جی یہ باہر نکلے ہیں تو ان کے ہاتھ میں کینڈی پکڑا دی, یہ باہر نکلے ہیں تو ان کے ہاتھ میں, یہ پراپر ایک پلان کر کے یہ چیزیں کی جا رہی ہیں. اچھا, اگر سینٹر کی طرف نہ جایا جائے, گھر میں جو ہے تھوڑا سا مینٹل ہیلتھ پہ کام کیا جائے, تو کیا گھر میں ایک بندہ جو ایڈکٹڈ ہے اس کو بہتری کی طرف لایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو آپ نے ہم یہ کہنا کہ اس کے مائنڈ کو, کہ ہم اس کو مائنڈ کو بنانا بہت ضروری ہے. ہم لوگ اگر ایک پیشنٹ جو ہے جس طرح ان چیزوں میں انوالو ہو کے, دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے نا, اگر گھر میں بخار ہوتا ہے تو ہم سم ٹائم پیناڈول دے کے اس کو کیور کر لیتے ہیں. سم ٹائم وہ بیماری بڑھتی ہے تو ہم فوری طور پہ جا کے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں. اس سے زیادہ سویئر ہوتی ہے ہم ہاسپٹل سے کنسلٹ کرتے ہیں, ہم بچوں کو ایڈمٹ بھی کراتے ہیں, علاج بھی کراتے ہیں. یہ بیماری بھی اسی طرح. اگر یہ ایک چیز آپ کی باڈی میں ہی آ گئی ہے تو یہ سمجھنا پیرنٹس کے لیے بڑا ضروری ہے. 21 دن تک تو اس کی ڈیٹاکسیفیکیشن آپ کی باڈی میں ہوتی ہے, آپ کی بلڈ میں اس کی ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے, اس کے بعد جا کے اس کا کیور شروع ہوتا ہے. ایسا پیشنٹ ہم لوگ کرتے کیا, 1 یا 2 ماہ کے لیے بچے کو ہم نے ایک وہ اٹھایا جانور کو جا کے بند کر دیا, ہم یہ دیکھنے کی زحمت نہیں کرتے کہ ان سینٹر مار پیٹ بھی کی جاتی ہے. دیکھیے ڈیپینڈ کرتا ہے, میں اگر کھلی بات کروں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے جتنے آپ بچے کو پیسہ دے رہے ہیں, جتنے ایک بچے کے پیچھے پیسے آ رہے ہوں گے. کئی سینٹرز میں برملائی کی کر رہی ہوں بات کے, کئی سینٹرز اس کے ذمہ دار ہیں. آپ پراپر بچے کو وہ لا کے نیند کی دوائیاں کھلا دیں, یا بچے کو میڈیسن میں بچے سو رہے ہیں اور جو نہیں ہوتے, ڈیپینڈ کرتے نا, یہ بھی ریٹنگ ہے. جس کے پاس جتنے پیسے ہوں گے, جو جتنا وہ مہنگا ہوگا, وہاں پہ بچوں کو جو ہے اسی طرح کا کیور مل رہا ہوتا ہے. کیوں بچے پیرنٹس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ 1 یا 2 ماہ ہم لے کے آئے ہیں, اب یہ ہیلدی ماحول میں چلا جائے. ایسا پاسبل نہیں ہے. اس کو آتے ہی وہ اسی سوسائٹی میں جا رہا ہے. اس کی ابھی کم سے کم ایسے پیشنٹ کو آپ 1 سے 2 سال تک اس کا فالو اپ رکھیں. اس کے بغیر یہ کبھی بھی اس طرح کیور نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہ ذہن میں رکھیں, ہم باقی بیماریوں کا بھی تو اتنا فالو اپ رکھتے ہیں. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ 2-3 مہینے کہیں پہ انہیں رکھوا دیا گیا ہے کہ جی بحالی کی طرف جائیں گے, لیکن واپس آتے پھر وہ وہی حرکات شروع کرتے ہیں. اور گھر میں ایک نشے کا عادی انسان ہونے کا مطلب ہے کہ پورا گھر جو ہے وہ سروائیو کرتا ہے. عروج یہ اللہ تعالیٰ سے نا دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی دشمن کے گھر میں بھی
किसी के बच्चे को ये बीमारी ना लगे। मैं इसको बीमारी कहती हूँ, लोग इसको जो मर्जी कहें, क्योंकि कोई अपनी मर्जी से, खुदा ना खासा, ये ठीक है एक उनसे एक इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बाद में जितना इनका बुरा हाल होता है ना देख के, बाद का अल्लाह ताला सबको इससे महफूज रखें। अब आप जिस तरह बात कर रहे हैं कि आते ही वो क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं, देखिए अभी ब्लड की डिटॉक्सिफिकेशन हुई, अभी वो मेडिकेशन पे गया है, अभी प्रॉपर बॉडी ने बनना शुरू हुई है, अपनी सेल्स को रीजनरेट करना स्टार्ट किया। वो आहिस्ता आहिस्ता क्या चीजें होती हैं, आते ही वो उसी सोसाइटी में गया, फिर से वही देखिए चोर दरवाजा तो है ना अंदर से, एक उसने उस चीज की लज्जत ली होती है। सबसे पहले जहनी तौर पर उसके अंदर उस चीज का एहसास दिलाना बहुत जरूरी है, और वो तभी आएगा जब उसका माइंड उस स्टेट में आएगा, जब वो नॉर्मल चलते हैं। और रूबी की जो बात है अभी रूबी ने की है कि जहनी और जिस्मानी तौर पे जो है उनको इतना स्ट्रांग करना चाहिए, तो डॉक्टर साहब से मैं ये सवाल करूंगी कि जहनी और जिस्मानी तौर पे किस तरह से मुतासिर करता है जो नशा लोग करते हैं, नशा किस तरह से हमारे किन बॉडी ऑर्गन्स को जो है वो इफेक्ट करता है, हमारी जो सलाहियत है दिमागी वो किस तरह से मुतासिर होती है? जी बिल्कुल, अगर हम इसके ऊपर बात करें तो किसी एक स्पेसिफिक नशे की हम बात नहीं करेंगे, अब हम ओवरऑल हर चीज को लेकर चलेंगे। इस तरह से क्या होता है कि अगर आप आइस की बात ले रहे हैं, फ्यून है, चर्स है, जितनी भी इसकी टाइप्स हैं उन सब की बात करें तो एट द एंड सबका एंड प्रोडक्ट एक जैसा ही है, मिलता जुलता ही है। आपके सबसे पहले वो आपके ब्रेन सेंटर्स को टारगेट करता है, आप की नेगेटिव थॉट्स बढ़ जाती हैं, आपके मसल जो हैं, मसल लॉस होता है, आपकी मेमोरी लॉस होती है, आपका वेट लॉस होता है, आपकी भूख खत्म हो जाती है। नशे में वेट जो है लॉस होता है? बिल्कुल, नशे का आदी बंदा है उसका वजन बहुत जल्दी से गिरेगा। और वो एक चीज जिस तरह मैडम ने एक बात की कि बच्चों से प्राइवेसी के नाम पे, ये सबसे बड़ी रीजन है आजकल के बच्चों में जो उन्हें नशे की तरफ लेके जा रही है कि बच्चे के कमरे का दरवाजा बंद है तो पेरेंट्स उसको खोलना भी गवारा नहीं करते कि हमारे बच्चे की प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है। बच्चा अंदर क्या कर रहा है वो उस चीज से आपको कोई सरोकार नहीं है। होता क्या है, जब 2, 4, 6, 8 महीने बाद कोई ऐसी चीज देखने को मिलती है फिर आप ब्लेम करते हैं स्कूल को या उसकी कंपनी को, लेकिन उसमें सबसे बड़ा ब्लेम आपका अपना है कि आपने अपने बच्चे के ऊपर नजर नहीं रखी। अपने बच्चों को अपने पास बिठाना शुरू करें ताकि आपको, जब आप किसी बच्चे के पास बैठेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसकी क्या एक्टिविटीज हैं, वो बताए ना बताए उसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगा। तो वेट लॉस जो है सबसे बड़ी चीज है। अगर किसी बच्चे का वजन एकदम गिर रहा है तो ये भी वालिदैन को देखना चाहिए कि क्यों गिर रहा है। ठीक है, आप उस चीज को कह दें कि हमारा बच्चा डाइट कर रहा है, अगर वो आपको कहता है, लेकिन उसकी प्रॉपर स्कैनिंग, उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है हर चीज की। दूसरे नंबर पे वीकनेस, हद से ज्यादा वीकनेस होती है। जिस तरह हमने कहा कि वो नशे का यूज करते हैं तो जागते रहते हैं, तो जब उनका असर खत्म होता है तो वो फिर सोते भी उतना ही है। अगर वो 4 दिन जाग रहे हैं तो उसके बाद उन्हें 4 दिन सोना भी है, ये भी माइंड में रखें। और दूसरे नंबर पे अगर आप दूसरे जो ड्रग्स की टाइप्स है उनकी बात करें तो उसमें भी इसी तरह है कि आपकी नींद हद से ज्यादा बढ़ जाती है, लोग सोए रहते हैं और चिड़चिड़ापन हद से ज्यादा उनमें बढ़ जाता है, उनका खाने का दिल नहीं करता या बहुत ज्यादा खाते हैं। कुछ लोग जो हैं जो बहुत ज्यादा खाने के बावजूद वेट गेन नहीं करता, बिल्कुल भी गेन नहीं करता। अच्छा, लोग इसको वेट कम करने के लिए भी यूज करते हैं। अगर इतना खाने के बाद वेट जो है वो कम हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा, तो क्या इस कैटेगरी में भी ये फॉल होती हैं चीजें? जिस तरह मैडम ने बताया है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि फीमेल में इसका यूज ज्यादा है। जिस तरह अब फीमेल्स में किसी हॉस्टल में या किसी कम्युनिटी में है, वहां पे कोई एक भी इस चीज की आदी है तो वो बाकी सबको इसके थ्रू भी कन्विंस कर सकती है कि इससे वेट कम होता है। ठीक है, अब ये एक तरीका आप समझ लें उनका कि अपने सर्कल में लोगों को बढ़ाने के लिए वो इस चीज का यूज कर सकते हैं, लेकिन आप समझ लें आप अपनी बॉडी को खत्म कर रहे हैं अंदर से। लेकिन एक से दूसरे को लत लग जाना, फायदा क्या हो रहा है जिसकी वजह से आगे ये चीज प्रमोट हो रही है, उसको क्या फायदा हो रहा है? उसका फायदा ये हो रहा है जो पीछे उनके बैक एंड पे बंदा बैठा है ना, जो मेन बंदा है जिसकी ड्रग सारी चल रही है, सेल उसकी होगी। ये सारे उसके एजेंट्स हैं आगे। आपने जब किसी को, अब आपने बताया कि ये तो एक्सपेंसिव है, अब स्टार्ट में क्या है कि उनको फ्री दी जाती है या किसी भी गैदरिंग में कहा जाता है आप भी टेस्ट कर लें, आप भी खा लें। जब एक बंदा उस चीज का यूज करता है, वो उसके इफेक्ट्स देखता है, वो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। अच्छा, इससे जिगर और दीगर
جو اعضاء ہیں وہ کس طرح سے متاثر ہوتے ہیں؟ آپ کا جگر اس میں بالکل ختم ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ کہہ لیں آپ 5 سے 6 مہینے میں 8 مہینے میں جب ایک پیشنٹ ہے ود ان 10 ایئر اگر اس نے یوز کرنا شروع کیا ہے تو اس کا جگر بالکل ختم ہو چکا ہوگا. آپ دیکھیں کہ 10 ایئر سے جو بندہ کرتا آ رہا ہے اس کے اندر آپ کو کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں دیکھنے کو ملے گی جس سے آپ کہیں کہ اس بندے کو ہم بہت جلدی سوسائٹی میں ان دوبارہ کر سکتے ہیں. سالوں لگ جائیں گے اسے ان کرتے ہیں. اچھا، نشے کے عادی افراد کو نا ہر بندہ اپنا دشمن لگ رہا ہوتا ہے. روبی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے، جب ان کو دشمن کیوں لگنا شروع ہو جاتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے. اب جب ایک بچے کو ایک پلیئر مل رہا ہے، بات ہم پہلے سٹارٹ کرتے ہیں پلیئر پہ، تو جب چیز اسے چھننا شروع ہوگی اس کو تو وہ اپنے دشمن لگیں گے نا. وہ تو ایک اپنی ایک فیسینیٹنگ دنیا میں انجوائے کر رہا ہے، ہیپینس ہے، کوئی ٹینشن نہیں، اپنی موج مستی میں جو دل کر رہا ہے. یہ ہم بات کریں. اب جب اس کو پیرنٹس اب یہ بات کریں کہ کس طرح سے پتا چلتا ہے، دیکھیں سب سے پہلے ایسے پیشنٹ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ سے وہ نظریں چرانا شروع کر دیں گے. ان کی کوشش ہوگی کہ آپ کی اپروچ ان تک نہ ہو، وہ ایک اپنی الگ دنیا بنانا شروع کر دیں گے. سیکنڈلی وہ ان لوگوں کو پسند کریں گے جو انہی کی فیلڈ میں، یا کہہ لیں کہ وہ ان کے ساتھ ان کی اس پلیئر کو، اس ہیپینس کو انجوائے کر رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھاڑ میں بھیجیں، ساری دنیا لائف ہے تو یہ سب کچھ ہے. اب نیچرلی چیز ہے جب وہ پیرنٹس کو یا سوسائٹی میں جب وہ کہتے ہیں نا کہ پیرنٹس کو بعد کا تب پتہ چلتا ہے جب پانی سر سے گزر گیا ہوتا ہے. اب وہ پھر کیا کریں گے، وہ پھر زور زبردستی اس سے کیا ہوتا ہے کہ آ جا کے وہ آلریڈی ان کو وہ دشمن لگنا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ ظاہری سی بات ہے ایک بچے کے ہاتھ سے جس طرح ایک ہم کہتے ہیں خوبصورت کھلونا نکلتا ہے، ان کی تو پوری زندگی وہاں پہ جو ہے وہ مرکوز کر لیتے ہیں نا. ان کی تو وہ دنیا وہی ہے، وہ اپنی دنیا کے بادشاہ ہیں، ان کا جو دل کر رہا ہوتا ہے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کہہ لیں کہ کچھ ایسی ڈپریشن میں بھی ہم پلیئرس سے نہیں کر سکتے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ڈپریشن کی وجہ سے، جو حالات سے مایوس ہو کے اپنا آپ چھوڑ کے اور ان چیزوں میں، وہی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی یہ اسی طرح سے نہیں لگ جاتی ہے. کرنے سے ڈپریشن کم ختم ہو جاتا ہے. عروج دیکھیں عروج جب انسان کسی پریشانی میں ہوتا ہے نا، اور ایسے ہی کالی بھیڑے، ایسے میں ان کو کالی بھیڑے کہوں گی، ایسے دوست نہیں ہوتے، کالی بھیڑے ہوتی ہیں، کیونکہ وہ پوری مافیاز نے چھوڑی ہوئی ہیں پوری سوسائٹی میں. وہ جب آپ کو ایک انسان بالکل گھرا ہوتا ہے نا، اس کو یہ ہمارے ہاں کامن، یہ کیوں ہم لوگ ڈراماز وغیرہ میں یا ہماری یہ انڈسٹری میں بالکل ٹھیک دکھایا جا رہا ہوتا ہے. جب ان کو یار چھوڑو، یہ ایک کش لگاؤ، دیکھو دنیا کے سارے مزے بھول جاؤ، تم بھول جاؤ گے سارے غم. ٹھیک ہے. اب ایک انسان آلریڈی اس چیز سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بالکل گر چکا ہے. اس کے سامنے تو وہ کوئی بھی چیز نظر آئے گی. اس طرح کی بہت سے کمزور لوگ ہوتے ہیں جو نہیں اپنی سینسز پہ کنٹرول کر پا رہے ہوتے. سٹارٹ میں کیوں ان کو پلیئر یا ہیپینس لگ رہا ہوتا ہے، ان کی سینسز ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا، کچھ لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ بھی تو ہوتا ہے کہ فوکس، کام پہ فوکس کرنے کے لیے ہم صرف استعمال کرتے ہیں، ہم اسی غلط مقصد کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں. اچھا، یہ بھی وہی میں بات کروں گی، اس میں ہمارے بڑے پڑھے لکھے طبقات بھی اس میں انوالو ہیں. یہ بھی میں آپ کو پڑھے لکھے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے یا ان کی مینٹل ہیلتھ بالکل ٹھیک ہے، وہ ٹھیک کر رہے ہیں. ان کے حوالے سے ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید ان کے ساتھ ہم نے تو اپنی لائف کو بیلنس رکھا ہوا ہے، ہم جب چاہے وہ اس کو چھوڑ سکتے ہیں، ہم جب چاہے. یہ بھی ان کے ایک اپنے ٹرکس ہوتے ہیں. ذہن میں رکھے کوئی بھی غلط چیز جو آپ کی باڈی کو، آپ کی ہیلتھ کو لیے نقصان دے، وہ کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی. اٹس ناٹ پاسبل. وہ آفٹر ایفیکٹس اس کے آپ کی ہیلتھ پہ، آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ نظر آتے ہیں. کیونکہ جیسے جیسے یہ چیز کا اثر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی سب سے زیادہ دیکھیے آپ کی پوری باڈی پہ نا اللہ نے جس کو کمانڈنگ رول دیا وہ آپ کا برین ہے. یہ سب سے پہلے ڈیمیج، سب سے پہلے جو ڈسٹرب ہے وہ آپ کے برین سیلز کو، انہی چیزوں کو ختم کرنا شروع کرتے ہیں. جب وہاں پہ آپ کی وہ چیزیں ختم ہوتی ہیں، آپ کی سینسز ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ آٹومیٹیکلی اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ گریجولی، آپ کی ہیلتھ بھی گئی، آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی گئی، آپ کا لوگوں کے ساتھ جو ایک پراپر سوسائٹی کے ساتھ سوشلزم آپ کا وہ بھی گیا، آپ کا گھر بھی. ایچ اینڈ ایوری تھنگ سمجھ لیں کہ آپ ایک اپنے آپ کو نا ایک بند پنجرے میں ڈال دیں. لیکن مینٹل ہیلتھ بہتر کیسے کی جا سکتی ہے؟ تبھی بہتر ہو سکتی ہے سب سے پہلے ان کو پیار سے، محبت سے، شفقت سے یہ احساس دلایا جائے. لیکن یہ لوگ پیار محبت کی سنتے کا ہیں، وہ تو انہیں تو یہ لگتا ہے کہ جو ہم نے کہہ دیا وہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ہیں. دیکھیں اب وہ تو ایک اپنی اس سوسائٹی میں غلط چیزوں میں انوالو ہو چکے ہیں. یہ دوسرے بندے کو سمجھنے کی بات ہے کہ کبھی بھی ان کے ساتھ آپ یہ کہیں نا کہ ہم ان کو کرمنلز کی طرح ڈیل کریں، ہم ان کو اس طرح سے ڈیل کریں کہ جیسے آپ نے جو ہمارے یہاں عموماً ہوتا ہے جی مارکوٹائی یا اس طرح. کبھی بھی یہ چیزیں نہیں چھوڑتے. وہ وقتی طور پہ آپ ان کی باڈی کو آپ کیور بھی کر لیں گے، لیکن یاد رکھیں کہیں نہ کہیں مینٹلی وہ ڈسٹرب ہیں، وہ چیز ان کو دوبارہ اس میں انوالو کرے گی.
اصل چیز ہے ان کی عزت نفس کو ہماری سوسائٹی سب سے پہلے جو ان کی ختم کرتی ہے نا وہ ان کی عزت نفس کو ختم کرتی ہے، جس کی وجہ سے یہ چاہ کے بھی دوبارہ اٹھ نہیں پا رہے ہوتے. سب سے پہلے ان کو احساس دلایا جائے. ایک انسان تو آلریڈی ایک بیماری میں ہے، وہ میں نے جیسے ابھی آپ سے بات کی کہ یہ ہماری سوسائٹی کا، ہمارے اداروں کا، ہمارے ریہیب سینٹرز کا سب سے پہلا دیکھیں آپ کے جو ماں باپ ہے نا، کوئی بہن اپنا زیور بیچ کے، کوئی ماں اپنی چیز بیچ کے، کوئی باپ اپنی پراپرٹی بیچ کے ان پیشنٹس پہ لگا کے آپ کے پاس اپنی امانتیں دے کے جا رہے ہوتے ہیں. یہ ان سینٹرز کی سب سے پہلی ڈیوٹی ہے کہ ان کا لائف سٹائل پہ ان کے پراپر توجہ دیں. آپ ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ کے بچے کو ہم 1 مہینے بعد ملنے دیں گے، ٹھیک ہے. کئی جگہوں پہ یہ باتیں ٹھیک بھی ہیں کہ ایک آبویسلی ان کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہوتی ہے. سینٹرز کی بات کر رہی ہیں لیکن یہ تو بہت زیادہ ایکسپینسو ٹریٹمنٹ بن چکا ہے. لیکن اگر اب یہ بات کی جائے تو ہر گھر میں، ہر گلی میں آپ کو ایک بندہ ایسا ضرور ملے گا. میں نے ابھی عوام کیا کرے؟ میں نے آپ کے پروگرام کے سٹارٹ میں ایک بات کہی تھی کہ یہ سب سے پہلے گورنمنٹ کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے، اس چیز پہ. جیسے باقی تمام بیماریوں میں ہر پلیٹ فارم پہ جا کے یہ بات کر رہی ہوں، ہر جگہ پہ بیٹھ کے ان سینٹرز میں کہ گورنمنٹ کو خدا کے لیے ان چیزوں پہ ایکسپینسو ہے. آپ نے باقی تمام وارڈز بھی تو بنائے ہوئے، باقی تمام بیماریوں کا بھی آپ لوگ کیور کر رہے ہیں. خدا کے لیے اس کو بھی ایک بیماری سمجھا جائے. ان کو کریمنلز کی طرح میں تھانوں میں، پاگل خانوں میں بند کرنے کے لیے مت چھوڑا جائے. ہر ماں باپ کے عادی فرد کا جو علاج ہے وہ پاگل خانے میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ مینٹلی طور پہ تو لگتے پاگل ہی ہیں. وہ ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. وہ تو ہے کہ کوئی سائیکولوجیکلی، کوئی بائی برتھ تو ایک ڈفرینٹ فیلڈ ہے. یہ بالکل ایک ڈفرینٹ. آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کا یہ وہ آپ ان پیشنٹ کے ساتھ علاج نہیں کر سکتے، نہ یہ اس لیول کے وہ ہے. ان کا تو ایک پراپر کیور ہے. جس طرح سے ایک بیماری میں جسم مبتلا ہو گیا ہے تو کیا ہم ان کو جا کے وہاں پہ چھوڑ آتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ کے ان کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ کس طرح سے امپروو کی جا سکتی ہے؟ جیسے کہ روبی بتا رہی ہیں کہ پاگل خانے میں جو ہے ان کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے، ان کی مینٹل جو ہیلتھ ہے ان سے میچ ہی نہیں کرتی ہے. بالکل. آپ مینٹل ہیلتھ کے اوپر جب بات کرتے ہیں، اب اس میں چھوٹی سی اگزامپل میں دیتا ہوں کہ ایک بچہ اگر بدتمیز ہے نا بہت، اس کے ساتھ اپنے بچے کو رکھیں گے وہ بھی بدتمیز ہو جائے گا. اسی طرح 2 ڈفرینٹ ٹائپس ہیں یہ لوگوں کی. اور پنجاب کے لیول پہ اگر دیکھیں تو گورنمنٹ اس کے اوپر کام کر رہی ہے. ابھی ڈفرینٹ ہاسپٹلس میں ڈفرینٹ جس طرح فاؤنٹین ہاؤس ہے یا اس طرح کی جگہ ہے، وہاں پہ انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسے سیپریٹ سیکشنز بنا دیے ہیں جہاں پہ جو ڈرگز ایڈکٹیڈ ہیں ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. اب اس کے اندر اب آپ نے کہا جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وہ گورنمنٹ کے سینٹرز میں چلے گئے، ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ اب گھر کے لیول پہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ گھر کے لیول پہ سب سے پہلے اس کی کاؤنسلنگ ضروری ہے ایکیوٹ فیز میں. دوسرے نمبر پہ آپ اس کے ساتھ رہیں، اس کو ایکسرسائزز کی طرف لے کے آئیں، واک کی طرف لے کے آئیں. اور واک کا مطلب یہ نہیں کہ گھر کے اندر فریش ایئر میں. آپ دیکھیں جب وہ مارننگ واک کرے گا، ایکسرسائزز کرے گا، آٹومیٹکلی اس کی باڈی ایزی فیل کرے گی. کوئی خاص ایکسرسائزز ہیں؟ اس میں ڈفرینٹ ایکسرسائزز ہیں. آپ اس کو واک کروائیں. واک کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ اسے کہیں کہ اسٹریچز کرے، جنرلائز اسٹریچنگ کرے. تیسرے نمبر پہ آپ اس کو کہیں ڈیپ بریتھنگ کرے فریش ایئر میں. اس سے کیا ہے کسی حد تک آپ کی باڈی میں پلیئر ہارمون ڈوپامن کی پروڈکشن ہو رہی ہے. تو جو چیز وہ مانگ رہا ہے وہ کسی حد تک آپ کی باڈی میں ڈوپامن لیول اوپر جا رہا ہے اور وہ چیز مینیجیبل کنڈیشن میں اس کی آ رہی ہے. اگر وہ زیادہ سویئر کیس میں میٹھا زیادہ دینا چاہیے، سالٹی چیزیں دینی چاہیے جن سے ان کا موڈ ٹھیک رہے. ایسے کھانا پینا بھی افیکٹ کرتا ہے. تو آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ انہیں اچھی ڈائٹ دیں. میٹھا، نمکین، یہ ساری چیزیں سیکنڈری ہیں. آپ اسے وہ ڈائٹ دیں جس سے اس کی باڈی جو ہے وہ طاقت میں آئے. آپ اس کو دودھ دیں، آپ اس کو فروٹس دیں، آپ اس کو یخنی دے سکتے ہیں، آپ اس کو ڈائٹ میں جو مرضی چیز دیں. ہاں میٹھی چیزیں جو چینی کی بنی ہوئی چیزیں وہ تھوڑی کم دیں، لیکن جو فروٹس ہیں وہ آپ اسے اچھے سے دیں. ان چیزوں سے بھی وہ فریش فیل کرے گا اور کسی حد تک اس کی چیزیں مینیج ہو سکتی ہیں. سر روبی بتائیے گا کہ کیا صرف ڈائٹ کے ذریعے ایسے لوگوں کی ٹریٹمنٹ ممکن ہے؟ نہیں، ایسا پاسبل نہیں ہے. صرف ڈائٹ کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے. دیکھیں ایک چیز جو ہے وہ آپ کے بلڈ میں جا چکی ہے تو آبویسلی ڈاکٹر صاحب بھی میرے سے زیادہ آپ کو اچھا بتا سکتے ہیں، لیکن بغیر میڈیکیشن کی چیز پاسبل نہیں ہے. کیونکہ ہم یہ کہیں نا کہ جی ان کی ول پاور اتنی اسٹرانگ ہو جائے. آپ کی ڈائٹ نے آپ کی باڈی کو ریکور کرنا ہے، لیکن جو آپ کے بلڈ میں ایک چیز جا رہی ہے اس کی ڈیٹاکسیفیکیشن بہت ضروری ہے. جب تک ایک چیز گدلی چیز نکلے گی نہیں، فریش چیز کیسے آئے گی؟
لیکن ول پاور کیسے جو ہے اسٹرانگ کی جا سکتی ہے ایک بندے کو جب کچھ غلط لگتا ہی نہیں ہے کہ اس نے کچھ غلط کیا ہے؟ دیکھیے ان کی وہی والی بات جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کی ڈائٹ پہ، ان کی کیئر پہ، ان کی میڈیکیشن سٹارٹ کریں، ان کی کاؤنسلنگ سیشن سٹارٹ کروائیں، ان کا لائف سٹائل چینج کروائیں. ہمارے ہاں جو سینٹرز کا آپ نے ماحول دیکھیں، ان کو سب سے پہلے سینٹرز کو اپنے ماحول کو تھوڑا چینج کرنا چاہیے. ان کو وہاں پہ ایک ہیلدی، ایک تازہ ہوا بھی ہونی چاہیے، نیچرل چیزیں ہونی چاہیے. ان سے ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز کروائی جائیں، ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز میں ان کو انوالو کیا جائے. آہستہ آہستہ گریجولی ایک چیز ان کی بہت زیادہ گر چکی ہے، اب اس کو آپ نے سہارا دینا ہے. وہ آپ ان کو کاؤنسلنگ سیشن میں ان کے اب یہ آپ کہیں کہ ایک پیشنٹ کو جاتے ہی ایک دم 2 سے 4 دن میں یہ پراپر ہو جائے، ایسا پاسبل نہیں ہے. سب سے پہلے اس کی باڈی نے ریکور کرنا ہے، پھر اس کی مینٹل ہیلتھ نے ریکور کرنا ہے، اس کے وہ تمام آرگنز نے دوبارہ اپنا کام جو ہے وہ ایک ری بلڈ کر کے ریسٹارٹ کرنا ہے. اٹ ٹیکس ٹائم. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا رویہ ان کے ساتھ پیار والا، شفقت والا، محبت والا، اپنے رویہ اگر ایک بندہ عزت نفس کو ہرٹ نہیں کرے. گھر میں اتنا ماحول ہی اتنا میس کریٹ کیا ہوا ہے، ہر بندے سے لڑ رہا ہے، بچوں کو مار پیٹ کر رہا ہے، ماں باپ سے جھگڑ رہا ہے، ایک گھر کا عجیب سا جنگ کا ماحول بنایا ہوا ہے، اس سے پھر جو یہ چیز فیس کر رہے ہیں ان سے کیسے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ اچھے سے اسے بیٹھ کے بات کریں، اسے اچھے سے پیار سے ٹریٹ کریں؟ عروج کرنا تو پڑے گا، کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کی نیگلیجنس اس بچے کو وہاں تک لے کے آئی ہے، آپ کی اگنورنس اس بچے کو وہاں تک لے کے آئی. یاد رکھیے گا جب بھی آپ کیس ہسٹری لیتے ہیں نا تو کہیں نہ کہیں ان کے ہسٹری میں ہر چیز پلیئر میں نہیں ہے. میں بار بار کری کوئی نہ کوئی ایسے ٹراماز ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی پرابلم یا ایشوز کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں جو بچے کو بعض اوقات ہمارے گھروں کے ماحول ہمارے بچوں کو جو ہے نا تاریک راہوں پہ لے جاتے ہیں. جب گھر میں حد سے زیادہ سختی، حد سے زیادہ آزادی، دونوں چیزیں آپ کے بچے کے لیے زہر ہے. یہ پودے ہیں، جس طرح آپ ایک پودے کو گھر میں لگاتے ہیں، اس کی روز کیئر کرتے ہیں، اس کو دھوپ نہ لگ جائے، اس کو پانی دوں میں، اس کو کھاد دوں، اس کی پرورش. تو بچے بھی پودے ہیں، ان کو پودوں کی طرح سمجھے. اگر نہیں سمجھے گے تو پھر وہاں پہ جھاڑی اگیں گی. پھر سوسائٹی سے گلا نہیں کریں. سب سے پہلے آپ کا اپنا گھر ہے. سیکنڈلی آپ کا بچہ باہر جاتا ہے ضرور دیکھیں. آپ تب دیکھنا شروع کرتے ہیں جب آپ کا بچہ بالکل گر چکا ہوتا ہے. آپ پہلے کیوں نہیں دیکھ رہے آپ کا بچہ کن سوسائٹیز میں جا رہا ہے، کن لوگوں میں جا رہا ہے؟ یہ آپ کی نسل ہے، آپ کی پونجی، آپ کا سرمایہ ہے. اس کو فوکس کریں بجائے بعد میں. اب ایک بچہ اس چیز میں گر گیا ہے، اب آپ نے حوصلے کے ساتھ، اس کی ہمت کے ساتھ آپ نے اس کی بیماری میں سے نکالا. سر ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر 5-6 کلاس کے بچوں کی بات کی جائے تو پوڈ بہت زیادہ کامن ہو چکا ہے اور انہیں لگتا بھی نہیں ہے کہ کوئی نشے کی طرف جا رہے ہیں یا کوئی بری چیز ہے. یہ بالکل، یہ ای سگریٹس جو ہیں یہ سب سے بڑے اس ٹائم کے کلر ہیں چھوٹے لیول پہ اگر آپ دیکھیں. اب اس کی ریزن کیا ہے؟ ان کا کوئی نقصان ہے؟ اس کا کہا نقصان جاتا ہے کہ بہت نہیں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے. اب دیکھیں ایک بندہ ایک سگریٹ پی رہا ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سگریٹ پیئیں. سگریٹ کا اتنا نقصان نہیں ہے جتنا ای سگریٹ کا نقصان ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں نکوٹین کا لیول زیادہ ہے، ٹار زیادہ ہے، آپ کے لنگس کو وہ زیادہ بری طرح افیکٹ کر سکتا ہے. اسی لیے جو یہ ویپ وغیرہ ہیں، ای سگریٹس ہیں، یہ آج کل سٹارٹ ہے اس چیز کا کہ بچے آگے جا کے ان چیزوں کی طرف آہستہ آہستہ، یہ سمجھنے پہلا سٹیپ ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے. اس پہ چڑھ کے اوپر پھر آگے سے آگے لوگ ان چیزوں کو اپنی طرف سے موڈیفائی کرتے جاتے ہیں. اب اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کروں گا کہ جس طرح میڈم نے بات کی سینٹرز کی، تو ہمارے ہاں گورنمنٹ کو چاہیے کہ سب سے پہلے ایک اپنی کوئی ٹیم اسپیشل بنائیں جو کہ سینٹرز کو وزٹ کرے اور اس چیز کو میک شور کرے کہ ان سینٹرز میں ڈاکٹرز ہی ہیں جو ان کی ریہیبلیٹیشن پہ فوکس کر رہے ہیں. کیونکہ میں نے 1 سے 2 جگہ یہ چیز پرسنلی دیکھی ہے کہ وہاں پر انہیں مطلب پاؤں میں ان کے ایک زنجیر ڈال کے تالا لگا دیا جاتا ہے، ان کو وہاں رکھ لیا جاتا ہے. پرائیویٹ سینٹر میں نے دیکھا ہے، رکھ لیا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے وہاں پہ بری طرح سے. اور یہ ایک کیس تھا میرے سامنے آیا کہ اس کی بازو کا ایشو تھا، وہ میرے پاس اسے لے کے آئے کہ جی اس کی بازو کا ایشو ہے. اب وہ اپنی ہسٹری نہیں دے رہا تھا کوئی بھی، تو وہ کہتے جی آپ کو ڈاکٹر صاحب فون پہ بتائیں گے اس کی ہسٹری. تو میں نے ایکس رے وغیرہ کروایا تو انہوں نے جب کہا کہ ہمارا ریہیب سینٹر ہے، ہمارے ڈاکٹر صاحب سے آپ بات کریں، تو ڈاکٹر صاحب سے جب میں نے بات کی تو مجھے کہیں نہ کہیں شک پڑا ان کی کوالیفیکیشن پہ. تو میں کہا سر آپ نے کیا کیا ہے؟ تو پہلے وہ کچھ نہیں بولے، وہ کہتے میں ڈاکٹر ہوں، سے وہ یہی کہی جائیں. تو بعد میں جو ساتھ اٹینڈنٹ ان کا ہی سٹاف ممبر سینٹر کا آیا ہوا، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے سینٹر کے آنر ہیں اور یہ ایک وارڈ بوائے ہے.
ٹھیک ہے. یہ ایک وارڈ بوائے ہے, ایک ہاسپٹل میں رہا ہوا ہے, جس وجہ سے اسے چیزوں کا پتہ ہے. اس نے سینٹر بنایا ہوا ہے یہاں پہ, اور یہ ایک اچھی خاصی اماؤنٹ پیرنٹ سے لے رہا ہے, ان کے گھر والوں سے لے رہا ہے. اور وہ پیشنٹ جو تھا وہ HIV ایڈز کا پیشنٹ تھا, ساتھ اس کو ڈفرینٹ کنڈیشنز تھیں, اور وہ ساری اسے سینٹر میں آنے کے بعد ہوئی ہیں. تو اس چیز پہ گورنمنٹ کو تھوڑا سا ایک اپنا سرکل بڑھانا چاہیے. جس طرح بہت اچھی اچھی فورسز پنجاب میں کام کر رہی ہیں, پیرا فورس ہے, ڈفرینٹ فورسز ہیں, تو ایک اسپیشل فورس بنائی جائے جو سینٹرز کو وزٹ کرے اور جا کے اس چیز کو میک شور کرے کہ یہاں ریہیبلیٹیشن ہی ہو رہی ہے کہ ٹارچر ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ڈاکٹر محمد حسنین ہمارے ساتھ موجود تھے, روبی علی ہمارے ساتھ موجود تھی. ہم نے یہ کوشش کی اویئر کرنے کی کہ بچوں میں جو ڈرگس کا ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے تو آخر ذمہ دار کون ہے. اگر ہم دیکھا جائے تو ہم سب لوگ ہی ذمہ دار ہیں. ہم بچوں کو اتنا دھیان نہیں دیتے اور بچے اگنورنس میں آ کے کچھ ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے وہ ذہنی اور جسمانی طور پر سکون حاصل کر سکیں. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, ملتا ہے اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.